अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। 9 मई के बाद से पीटीआई टूट फूट का शिकार है। इस जमात के रहनुमाओं के लिए जमीन इतनी गर्म हो चुकी है कि इस पर पांव रखना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। पहल तो दर्जनों के हिसाब से इस जमात से मुंसलिक अफराद ने पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान किया। कुछ ने सियासत ही को खैर बात कहा, मगर कुछ अरसे बाद उन्होंने किसी नई और नौमौलूद पार्टी में जाने में आफियत जानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन लीडरान को पार्टी छोड़ने और सानिया 9 मई की मजम्मत समेत 2-4 फिक्रे बोलने पर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सख्त सवालात का सामना करना पड़ता था, जो आहिस्ता आहिस्ता खुद उनके लिए हजीमत बनना शुरू हो गया। लेकिन अब 2 हफ्तों से छीन के लेंगे आज़ादी के नारे लगाने वालों जाबाज जो हैं वो अब राह जुदा करने का तरीका काफ़ी बदला हुआ या तब्दील किया हुआ इख्तियार कर रहे हैं। ये रहनुमा पहले लापता होते हैं, कुछ अरसे बाद अचानक से किसी मारूफ टीवी प्रोग्राम में जलवागर होते हैं। तमाम के तमाम इल्ज़ामात का बोझ पार्टी के बच जाने वाले रहनुमाओं और चेयरमैन पीटीआई पर डालते हैं। पार्टी छोड़ते हैं और घर को रवाना हो जाते हैं। अब जाते कहाँ हैं, घर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले उस्मान डार और गुज़श्ता शब निजी टीवी के टॉक शो में सदाकत अब्बासी ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया। उस पर सदाकत अब्बासी दोनों के हालात तकरीबन एक जैसे थे। ये 9 मई के रोज़ होने वाले एहतजाज में मौजूद थे, जहाँ ये खुलकर नारे और बयानबाजी कर रहे थे। लापता होने से कुछ रोज़ पहले तक इंटरव्यूज़ में भी शरीक हो रहे थे, फिर यकदम गायब हुए और बाद में टॉक शो की जीनत बने। उस्मान डार के बाद सदाकत अब्बासी ने कल किस तरह तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की है। माजी में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उस्मान डार के इंटरव्यू का मतन तकरीबन एक जैसा था, लेकिन सदाकत अब्बासी के इल्ज़ामात मुख्तलिफ थे। सदाकत अब्बासी से कल पहली बार 9 मई की जिम्मेदारी इमरान खान के साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर उनको डालते हुए देखा गया। उन्होंने बताया कि 9 मई से 2 रोज़ कबल एक जूम मीटिंग हुई जिसमें सब प्लानिंग हुई। ये मीटिंग बुशरा बीबी के इमा पर और तजवीज़ी पर बुलाई गई थी। ये जो ख़ास इंकशाफ इस इंटरव्यू में हुआ है सदाकत अब्बासी के ज़रिए। सदाकत अब्बासी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया है। उन्होंने सानिया 9 मई का इल्ज़ाम भी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया पर लगा दिया है, जो कि मुबैना तौर पर सच भी है। लेकिन उनके इंटरव्यू में बहुत से सवालात मिसिंग हैं। इन सवालात और उनके जवाबात के बगैर ये इंटरव्यू गैर ज़रूरी महसूस हो रहा है। पहला सवाल यह है कि सदाकत अब्बासी बता रहे हैं कि प्लानिंग जूम मीटिंग पर हुई, जो कि बुशरा बीबी के इमा पर उनकी एडवाइस पर 7 मई को हुई। सवाल यह है कि मीटिंग में शरीक लोगों को कैसे मालूम था कि 9 मई को चेयरमैन पीटीआई अहाता अदालत से गिरफ्तार होंगे। बाद में रूनुमा होने वाले वाक़यात की प्लानिंग पहले से कैसे मुमकिन हुई। आज सदाकत अब्बासी बता रहे हैं कि बुशरा बीबी के इमा पर सब कुछ हुआ। इससे कबल उस्मान डार 1 हफ्ता पहले बता रहे हैं कि सानिया 9 मई की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी और उनकी मंशा के मुताबिक की गई। ज़रा और थोड़ा पीछे जाए तो महमूद मौलवी साहब इन्हीं रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले पीटीआई को अलविदा कहा। उनके मुताबिक ये तमाम की तमाम प्लानिंग ईवान सदर में हुई। ये वो तजादात है जो हर पाकिस्तानी के जहनों में सवालात खड़े करते हैं। यानी उस्मान डार कल तक ये कह रहे थे कि ये ज़मान पार्क में हुआ, सदाकत अब्बासी कहते हैं जूम मीटिंग पर हुआ, महमूद मौलवी कहते हैं नहीं ये तो ईवान सदर में हुआ। दूसरा सवाल है कि क्या तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी 9 मई की प्लानिंग में मुलव्वस थी। वो इस कदर बेध्यान थी कि उन्होंने सारी की सारी प्लानिंग एक जूम मीटिंग में की, वो भी उस वक्त जब पहले से ही सख्तियाँ बहुत बढ़ चुकी थी। हर रोज़ कोई ना कोई ऑडियो और वीडियो लीक हो रही थी, बगिंग के हवाले से भी शिकायत आ रही थी, 24/7 सर्वेलेंस का खदशा हर वक्त मौजूद था। इसके बावजूद एक जूम मीटिंग में इतना बड़ा प्लान कर लिया गया। कल इंटरव्यू में सदाकत अब्बासी ने यह भी इंकशाफ किया कि वो लापता नहीं हुए थे, बल्कि खुद ही पहले किसी दोस्त के पास गए, बाद में फैमिली के साथ शिमाली इलाका जात की सैर को निकल गए। और घर वापस जाकर बूढ़ी वालदा से फूट कर रोने वाली वीडियो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। ये वो सब है जो सदाकत अब्बासी आज कह रहे हैं या आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह की बहुत सारी जो ज़ाहिर ट्रैक्शन रिसीव करने की कोशिश की जाती है पीटीआई के उन लोगों की तरफ से जो खैर बात तो कह देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर अपनी फॉलोइंग को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यही सदाकत अब्बासी है जो आज से पहले यानी 1 माह पहले लापता हुए, उससे पहले क्या नारेबाजी करते रहे, क्या पीटीआई के फ्रंट फुट पर फ्रंट रनर खिलाड़ी बन के आवाज़ें बुलंद करते रहे। पहले के सदाकत अब्बासी हैं, अपडेटेड सदाकत अब्बासी भी हमने आपके सामने रखे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले तकरीबन मोरलेस सबसे पहले अलविदा कहने वाले इसी अंदाज में महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मोरलेस जिसने भी पीटीआई को खैरबाद किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सियासत से कुछ लोगों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली, कुछ ने कहा कि नहीं हम चेयरमैन पीटीआई से खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, उनमें आप भी शामिल हैं। आपने कहा था कि सानिया 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में एक मुलाकात ईवान सदर में हुई। उस्मान डार साहब का इंटरव्यू सामने आया, डार साहब ये कहते हैं कि मुलाकात ज़मान पार्क में हुई। सदाकत अली अब्बासी का गुज़श्ता शब जो इंटरव्यू सामने आया वो कहते हैं कि जूम मीटिंग में 9 मई की प्लानिंग हुई थी। तो स्टेटमेंट सबके बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। ये इन स्टेटमेंट्स में इस कदर रद्दोबदल की वजूहात क्या है? देखें, एक तो चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको करेक्ट कर दूं,
ایک کنفیوژن ہے. میں نے کسی بھی وقت یہ نہیں کہا کہ ایوان صدر میں 9 مئی کے مناسبت سے کوئی میٹنگ ہوئی تھی. دیکھیں میٹنگز بہت ساری ہوئی تھی اور میں نے اٹینڈ بھی کیا تھا, سمجھے نا, میٹنگز, مگر اس میں جو ہے نا وہ ایوان صدر میں جو تھا وہ اس سے کوئی اس کا واسطہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, دوسری میٹنگز تھی. اور یہ جو میٹنگ ہوئی تھی, یہ جو میں جس کی بات کر رہا ہوں, یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات ہو رہی, میں نے تو کراچی میں میٹنگ دیکھی, اٹینڈ کی, اس کی کیا دیکھیں ایک اسلام آباد میں بھی میٹنگ ہوئی. یہ جو میٹنگز تھی اس کا جو ہے بیسکلی یہ تھا کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کریں گے تو جو ہے ہمیں ان جگہوں پہ جانا ہے. اب جب وہ یہ جگہیں تعین کر چکے تھے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کا مطلب تو یہ بڑا کلیئر تھا کہ اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ اور آرم فورسز تھا, ورنہ ان جگہوں کا تعین نہیں ہوتا. اگر پی ٹی آئی کا ڈسپیوٹ عدالت سے ہوتا تو عدالت کے سامنے احتجاج ہوتا, اگر کیا بولتے کسی پارٹی سے ہوتا تو ان کے بیسکلی اسمبلی کے سامنے ہوتا یا ان اچھا مولوی صاحب دیکھیں نا, آپ ان میٹنگز میں موجود تھے اور بہت سے لوگ جو ان میٹنگز میں موجود تھے اور جنہوں نے اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں ان کو بین ہی ایگزیکیوٹ بھی کیا, یعنی ان جگہوں پہ جا کے عسکری تنصیبات کو نشانہ بھی بنایا, براہ راست سانیہ 9 مئی کے اندر ملوث تھے. اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے, وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, پی ٹی آئی سے دور ہوتے ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی سے ڈسٹنس کرتے ہیں خود کو. آج وہ سانیہ 9 مئی کے نہ تو ٹرائل پہ زیر اعتاب ہے, نہ ہی ان پر کوئی چارج شیٹ ہے, بلکہ وہ تو ایٹ لارج ہے, وہ اپنے گھروں میں ہے یا کوئی دوسری پارٹی جوائن کر چکا. تو ایک سوال تو سر اٹھاتا ہے کہ پھر وہ لوگ کیوں نہیں؟ نہیں بالکل آپ کا سوال صحیح ہے, مگر میرے حساب سے ایسے کوئی بھی شخص جو کہ 9 مئی میں ملوث تھا, ٹھیک ہے نا, وہ چاہے کسی پارٹی میں ہو یا جو ہے ایٹ لارج ہو, میرے حساب سے اس کو جو ہے سزا ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں ان بچوں کا بھی قصور نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کا. مراد راز صاحب کی پارٹی میں مولوی صاحب, مراد راز صاحب استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہے؟ بھیا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کیونکہ میں سندھ کو دیکھ رہا ہوں, تو میں اس لیے کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. آپ کی پارٹی کی لانچنگ سیرمنی تو موجود تھے وہ, اور جس وقت آئی جی پنجاب نے ایک پریزنٹیشن دی تھی 9 مئی کے حوالے سے, اور جن پولیٹیکل پرسنالٹیز پی ٹی آئی کی جو فیسز رکھے تھے ان میں مراد راز واز ون آف دا پرومیننٹ فیسز. بٹ اس کے بعد وہ استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی کی لانچنگ تقریب میں بھی تھے, پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک پریس کانفرنس کر کے ڈسٹنس بھی کر لیا. برکہ وہ سانیہ 9 مئی کے اندر ملوث ملزمان کی فہرست میں تو نہیں ہے. دیکھیں آپ کا کہنا ہے, دیکھیں اگر وہ اس وقت موجود تھے وہاں پہ اور اس حملے میں تھے, ٹھیک ہے نا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ کیا وہ جو ہے جی ایچ کیو میں جو حملہ ہوا تھا, مطلب جو ان کے گھروں پہ کور کمانڈر کے اس کے اندر گھر کے اندر تھے؟ تو ابھی فواد چودھری کا سٹیٹس کیا ہے آپ کی پارٹی میں؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب جو ہے ابھی جو ہے ہماری پارٹی میں کہوں گا نہیں ہے. اور عمران اسماعیل وہ تو کراچی سے ہی ہماری پارٹی میں, جی عمران اسماعیل صاحب ہیں کراچی میں. اور علی زیدی صاحب؟ علی زیدی صاحب نے بھی جو ہے دیکھیں اس وقت آئے تھے, مگر اس کے بعد میں کہوں گا انہوں نے کنارہ کشی کر لی. وہ کہہ رہے میں سیاست نہیں کر رہا ہوں, تو اس لیے وہ بھی نہیں ہے, میں آپ کو کہوں. اور وہ سانیہ 9 مئی میں ملوث بھی نہیں تھے, پارٹی میں نہیں ہے. دیکھیں سانیہ 9 مئی میں تو وہ بیسیکلی کہیں پہ بھی آپ یہ دیکھیں نا کہاں پہ تھے, آپ مجھے بتائیں. لیٹس بی ویری فیئر وتھ ایوری بڈی. اگر وہ دیکھیں علی زیدی, ٹھیک ہے نا, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو علی زیدی تو کراچی میں بھی نہیں تھے. وہ کہاں تھے ویسے محمود مولوی صاحب؟ مجھے اس وقت یاد نہیں پڑا, میرے خیال سے وہ, کیونکہ دیکھیں میں جو تھا میں خود اسلام آباد گیا تھا, ٹھیک ہے نا, میں اسلام آباد میں تھا, عمران اسماعیل میرے ساتھ اسلام آباد میں تھے, اور اسد عمر اسلام آباد میں تھے, شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں تھے, عامر کیانی اسلام آباد میں تھے. علی زیدی صاحب تو آپ کے بڑے کلوز فرینڈ ہیں, ان کی تو اہلیہ نے پریس کانفرنسز بھی, میڈیا ٹاکس بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ گرفتار کر لیے گئے, اور اس کے بعد پھر وہ آ بھی گئے. ایک سوال بڑا پرٹیننٹ ہے ویسے اس وقت, یہ صداقت علی عباسی ہو, عثمان ڈار ہو یا کوئی اور ہو جو پریس کانفرنس کرتا ہے, کہاں جاتے ہیں اور پریس کانفرنس یا میڈیا میں اپیرنس دینے کے بعد اگلی منزل کہاں ہوتی, گھر جاتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں؟ یہ سوالات جواب طلب نہیں ہے؟ نہیں سوالات جواب طلب ہے, مگر میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں,
دیکھیں نا بہت سے لوگوں کو اگر وہ بیسیکلی ان کو پشیمانی بھی تو ہو سکتی ہے نا. صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آئے تو بھولا نہیں کہتے ہی, مطلب یہ وہ والی مثال آپ دے رہے ہیں. ہاں بالکل, آپ بالکل یہ سب صحیح بھولے کہہ ہوئے رہے ہیں. تھے. صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آئے, بھائی اس کی وجہ دیکھیں جو بھی فوج کے خلاف تھے اور خلاف ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ یہ فوج اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. میں تو بڑے واضح طور پہ کہتا ہوں, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں پہلا شخص تھا جو کہ علیحدگی اختیار کیا تھا. تو مولوی صاحب ابھی یہ جو صداقت علی عباسی صاحب نے ایک کنفیشن کیا ہے کہ یہاں پہ ابھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, اس میں جو امپورٹنٹ چیز نظر آئی اس انٹرویو میں پرٹیکولرلی وہ یہ کہ بشرا بی بی نے ڈائریکشنز دی تھی کہ زوم میٹنگ بلانی ہے. تو واقعی بشرا بی بی کا اتنا رول تھا, عمل دخل تھا پولیٹیکل ڈیسیژنز کے اندر؟ دیکھیں نہیں, ایک چیز تو میں کہہ دوں, بشرا بی بی کا عمل دخل بھی بہت زیادہ تھا, اور اس پارٹی کی تباہی کے ذمہ وار بھی بشرا بی بی ہے. یہ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں آپ کے چینل کے اوپر کہہ رہا ہوں, اس پارٹی کی تباہی کی ذمہ دار بھی بشرا بی بی ہے. اچھا وہ کس طرح سے؟ کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک انتہائی نان پولیٹیکل خاتون ہے اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں میری مرشد ضرور بشرا بی بی ہے. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں کہ اتنا زیادہ انٹرفیرنس ہونے کی وجہ سے ہی تو پارٹی میں جو ہے آج پارٹی نیست پہ آ گئی. آپ مجھے بتائیں نا, بزدار صاحب کی اپوائنٹمنٹ بشرا بی بی, جن کی بہت سارے لوگوں کو منسٹر بنانا ہے, بشرا بی بی سے بغیر پوچھے تو وہ نہیں بن سکتے تھے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کا ڈیسیژن بھی بشرا بی بی کا تھا. بالکل بشرا بی بی. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں عمران خان صاحب تو میں کہوں گا کہ وہ پھنس گئے. وہ بولتے ہیں نا کہ بیگم صاحب کے جو اتنے انفلوئنس میں آ گئے کہ آج وہ اس ریس پہ پہنچے, ورنہ ان کے دیکھیں نا ان کا کریکٹ مطلب جو ہے ویژن اور بہت فرق تھا. تو یہ براہ راست بشرا بی بی کے کہنے پر, یعنی اگر آج پی ٹی آئی کا یہ فیٹ ہے یا پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یا بہت ساری مشکلات میں گھری ہوئی ہے, چیئرمین پی ٹی آئی بیہائنڈ دا بارز ہے, تو یہ سب بشرا بی بی کا کیا دھرا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں چیئرمین پی ٹی آئی تو اس وقت بیہائنڈ دا بارز ہے, سائفر کیس بھی بھگت رہے ہیں, اور پھر ثانیہ 9 مئی والا معاملہ بھی سر اٹھائے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں بشرا بی بی کی گرفتاری بھی نوشتہ دیوار ہے. دیکھیں بشرا بی بی کی گرفتاری مجھے نہیں پتا, اگر قانونی طور پہ اگر ان کا کوئی جرم ہے تو وہ ہوگا, مگر اگر یہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو آج حالت ہے اس کی ذمہ وار کون ہے, میں کہوں گا بشرا بی بی. اب قانونی کیا نقطہ نظر ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر قانون اپنا راستہ لے. میں کسی کے لیے یہ کمنٹ نہیں کروں گا. ہاں مگر جو میں کمنٹ کر رہا ہوں کہ بھئی نقصانات جو پارٹی کو پہنچے وہ ان کی وجہ سے پہنچے. کیونکہ آپ اس سے پہلے جتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہے, جو باتیں ہوئی, ایون آپ نے بھی اس وقت بشرا بی بی کا نام نہیں لیا, براہ راست چیئرمین پی ٹی آئی کی بات ضرور ہوئی. یہ بشرا بی بی کا نام اس کانٹیکس کے اندر تو کل انفولڈ ہوا ہے محمود مولوی صاحب؟ نہیں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ کل انفولڈ ہوا ہے میڈیا کے اوپر, مگر میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی بھی سینئر پارٹی کے لوگوں سے آف دی ریکارڈ بات کریں گے, وہ کہیں گے آج پارٹی کے اس نیز پہ پہنچنے کے ذمہ وار تو وہ خود ہے, بشرا بی بی. تو اس کا مطلب آنے والے دنوں میں اگر وہ واقعی ماسٹر مائنڈز میں سے ہے اور اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی انہی سے ڈائریکشنز لے رہے تھے, تو اس کا مطلب تو یہ کہ قانون کا شکنجے میں تو آئیں گی وہ, پھر گرفت تو مضبوط ہوگی. بھائی دیکھیں اگر قانون اپنا راستہ لیتی ہے تو اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اگر قانون سمجھتی ہے کہ وہ شکنجے میں آنا ہے تو قانون شوڈ ٹیک دا ایکشن. تو پھر لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, چیئرمین پی ٹی آئی بیہائنڈ دا بارز, وائس چیئرمین پی ٹی آئی اندر, صدر تحریک انصاف اندر, جو ایڈوائزری کمیٹی یعنی جو جہاں سے ایڈوائز چیئرمین پی ٹی آئی لے رہے تھے وہ بھی آنے والے دنوں میں قانون کے شکنجے میں, تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی رہتی ہے؟ پھر پی ٹی آئی کہاں ہے پریکٹیکلی؟ تو پی ٹی آئی از نو مور دین. I would say, see, it's not that PTI is no more. You see, there are voters, obviously are there, and there are a lot of, I would say, small leaders are also there. Yes, a few big leaders are behind bars. پی ٹی آئی کو آپ پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ میں یا انتخابی میدان میں نیئر فیوچر دیکھ رہے ہیں الیکشنز کے اندر؟ دیکھیں الیکشن ان کو لڑنا چاہیے, ان کا حق ہے, مگر یہ میں بتا دوں کہ ان کو وہ سیٹیں نہیں ملیں گی جو 2018 میں ملی. اس کی وجہ کہ بہت سارے لوگوں کو جو وہ فوج کے اگینسٹ گئے ہیں ان سے اپنے تحفظات ہیں, تو وہاں سے وہ ووٹ بینک کٹے گا.
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری چیز کہ بہت سے لیڈروں نے پارٹی چھوڑ دی. یہ کہنا کہ جی ایک آدمی کی وجہ سے آدمی سارا جو نظام چلتا ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر ایک آدمی کوئی ایم این اے کھڑا ہے اپنے حلقے سے تو اس کے بھی کافی جو میں کہوں گا خدمات ہوتی ہیں اور کافی محنت ہوتی ہے الیکشن جیتنا. الیکشن جیتنا ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جس کو بھی آپ کہیں اور وہ جیت جاتا ہے. جی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ کنونسنگ ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی لیڈر نہیں ہوگا اور آپ کہیں گے کہ جی وہ جیتتے چلیں گے، ایسے ممکن نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، رہنما استحکام پاکستان پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. ذرائع سے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کا فائنل پلان بھی سامنے آ گیا ہے، جس کے مطابق کل وہ لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں لگ بھگ 7 سے 8 روز قیام کریں گے اور 17-18 اکتوبر کو دبئی پہنچیں گے. اور دبئی سے وہ خصوصی طیارے سے تقریباً 156 افراد کے ہمراہ لاہور لینڈ کریں گے. تو ابھی تک کی اطلاع تو یہی ہے کہ فائنلی انہوں نے رخت سفر باندھ لیا ہے اور کل وہ ان کا ڈپارچر ہوگا لندن سے سعودی عربیہ کے لیے، جہاں پر وہ اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے. دبئی پہنچنے پر بھی اعلیٰ حکام سے کچھ ملاقاتیں ہوں گی اور ایک اکیلے نہیں بلکہ 156 لوگوں کے ہمراہ پاکستان واپس اس خصوصی طیارے کے ذریعے سے پہنچیں گے. یقیناً بہت ساری قیاس آرائیں اور بہت ساری افواہیں دم توڑیں گی، انتخابی ماحول بھی بنے گا اور پھر جس جلسے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے مینار پاکستان میں عوام سے مخاطب ہوں گے اور پھر یقیناً جو انتخابی بیانیہ ہے یا آئندہ کا لاہ عمل ہے وہ بھی دیں گے. اب آئندہ الیکشنز میں پی ٹی آئی بھی مکمل طور پر حصہ لے سکے. جہاں میاں نواز شریف صاحب پاکستان پہنچ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی پریکٹیکلی اس میں آئے. کچھ قوتیں میدان میں ہیں، ان قوتوں کو کچھ اعترافی انٹرویوز سے سیٹ بیک ضرور ہوا تھا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. آج ہی صدر مملکت عارف الوی نے محمد علی درانی سے ہونے والی ملاقات کے دوران کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور جامع ہونے چاہیے. ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائے. اگر لوگ اپنی پسند کے لیڈرز منتخب کر سکیں تو جمہوریت بے معنی ہو جاتی ہے، اگر وہ نہ ایسا ہو تو یقیناً یہ سب ایکسرسائز بے معنی ہوگی. صدر مملکت نے کہا کہ تلخیاں ختم ہونی چاہیے، تعاون اور درگزر کا راستہ نکالنا چاہیے. مشکل فیصلوں کے لیے عوامی حمایت اور مشترکہ ملکیت درکار ہوتی ہے. عارف الوی نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات ملک کی تعمیر نو کے لیے ضروری تحریک پیدا کرنے کا اچھا موقع ہے. سیاسی شمولیت کا اہم اور واحد معاملہ ہی جمہوریت کی روح ہے. معیشت سمیت تمام ممکنہ محاذوں پر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں سیاسی، ادارہ جاتی اور سٹیک ہولڈرز کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے. صدر مملکت کی اس قسم کی گفتگو سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی بیک فٹ پر ہے، انہیں اپنی غلطیوں کا ادراک بھی ہے، اس لیے اب وہ معافی تلافی اور کسی گنجائش کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا رہے ہیں. دوسری طرف بہت سے اور بھی سیاسی رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان میں سب کو مناسب لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. علی محمد خان نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں اسی خواہش کا اظہار کیا ہے. دیگر رہنما شاہد خاقان عباسی جو آج کل قیادت سے خفا ہیں، وہ بھی کچھ اسی طرح کے مشورے دیتے ہیں، لیکن سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ مل بیٹھنے کو تیار ہیں مشروط انداز میں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے میں ہچکچاہٹ ہے، ریلکٹنس ہے، لیکن مشروط انداز میں بیٹھا جا سکتا ہے. یعنی مائنس پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ سکتے ہیں. اب اس کے اوپر ریزرویشنز ہے کہ ان کو کیسے بٹھایا جائے. ان سے مراد پی ٹی آئی ہے. سانیہ 9 مئی کے اندر ملوث لوگ بھی ہیں، ظاہر ہے ان کا ٹرائل بھی ہونا ہے. یہ اس وقت کی یاد دلاتا ہے کہ جس وقت چیئرمین پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم کبھی تو پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے کبھی سیاسی جلسوں میں کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات بھی ہوتی تھی، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بات بھی ہوتی تھی. جس وقت پارلیمان جو ہے وہ 2018 کے انتخابات کے بعد انیکشن آئی تھی تو اس وقت بلاول بھٹو صاحب بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ کہا تھا، لیکن اس کا جواب جس انداز میں آیا پی ٹی آئی کی طرف سے، خود چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ وہ اس کو این آر او کے مترادف قرار دیا کرتے تھے، آج وہی وقت ان پر آن کھڑا ہوا ہے اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں ظاہر ہے پریزیڈنٹ عارف الوی کے تھرو یا اپنے ان لوگوں کے تھرو جو اس وقت پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہے کہ بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے معاملات کو حل ہونا چاہیے اور معافی تلافی ہونی چاہیے، عفو درگزر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہے. اب پریکٹیکلی کیا آپشنز موجود ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پریکٹیکلی ممکن ہے؟ نہیں ہے؟ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمر زمان قائرہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، غالباً اسکائپ پہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہے. کیا یہ جو صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ ایک راستہ دینا چاہیے، عفو درگزر کا راستہ، اور یہ جو تلخیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، کیا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تلخیاں دور ہو سکتی ہیں؟ قائرہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. قائرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. قائرہ صاحب سب سے پہلے تو کوئکلی یہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کا جو پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تلخیاں ختم ہونی چاہیے اور تعاون اور درگزر کا راستہ نکالنا چاہیے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. یہ تلخیاں دور ہو سکتی ہیں؟ پرٹیکولرلی ظاہر ہے وہ جس کانٹیکس پہ بات کر رہے ہیں تلخی کا خاصی ہے،
ایک پی ٹی جماعت ہے جو کافی زیر عتاب بھی ہے, ان کے چیئرمین بھی زیر عتاب ہے, وائس چیئرمین بھی اندر ہے, صدر بھی بیہائنڈ دا بارز ہے, تو کیا یہ تلخیاں دور ہو سکتی ہیں یا ان کا واپس پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ کے اندر واپس آنا ممکن ہو سکتا ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تلخیاں کبھی بھی بہتری کا باعث نہیں تھی. آپس میں کسی بھی گروپ کا تصادم کی طرف جانا کبھی بھی بہتری کا حامل نہیں. اور پھر سیاسی جماعتوں میں اور اداروں کے اندر قومی زندگی میں تو کبھی بھی بہتری نہیں ہو سکتی. آپس میں رواداری کا ماحول بننا چاہیے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا, یہ اچھی سوچ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ معاملہ سیاسی ڈفرینسز کا ہو تو پھر تو اس کو سیاسی جماعتیں دور کریں گی, اور اگر کسی کے خلاف کرمنل اوفینسز ہوئے ہوں یا اس کے اپنے کنڈکٹ کا یا ان کے اپنے وتیروں کا مسئلہ ہو تو اس کا حل تو اس جماعت کے سربراہ کو نکالنا ہے. علوی صاحب نے جو بات کہی ہے اچھی سوچ ہے, اچھا عمل ہے, لیکن ان کو یہ بات اپنی قیادت کو کہنی چاہیے کہ وہ اپنے جو انہوں نے حالات خراب کیے, جو انہوں نے اپنے قومی زندگی میں ایک فتور پیدا کیا, اس کا ازالہ کریں. میں تو بہت دنوں سے, کافی عرصے سے میرا یہ ویو ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائلاگ کی حامی رہی. ہم نے ہمیشہ درمیانی رستے نکالنے کی بات بھی کی اور کوشش بھی کی. وہ ایم آر ڈی تھی, وہ اے آر ڈی تھی, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, یا ایون عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائلاگ کا عمل تھا. ان سارے عملوں میں پیپلز پارٹی ہمیشہ پیش رہی کہ ہمیں مذاکراتی عمل سے تناؤ اور تصادم کے رستے کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو قاری صاحب ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ عارف الوی قیادت کا ہی پیغام دے رہے ہوں؟ اس میں پرابلم یہ ہے, ایک منٹ ذرا, اس میں پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے ساتھیوں کو جس طرح ابھارا, تیار کیا, اور اس کا جو سرکمسٹانشل ریزلٹ نکلا اس سے کچھ سوال پیدا ہوئے جو کرمنل نیچر کے ہیں. اب اس کا جواب جو ہے وہ تو خان صاحب کے پاس ہے. انیبلنگ انوائرمنٹ انہوں نے پیدا کرنی ہے. وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک راستہ تو بڑا سمپل ہے کہ وہ اپنے کیے پہ قوم سے معافی مانگے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا, مجھ سے غلطی ہوئی, میری جماعت سے ہوئی, تو پھر آگے بڑھنے کے راستے پیدا ہوں. یہ میری رائے ہے, میری جماعت کی رائے نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو بھی انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرنی ہے وہ خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے کرنی ہے. اب قائدہ صاحب ویسے خان صاحب آ کے پریس کانفرنس اسی طرح سے تو نہیں کر سکتے جیسے دوسرے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور ان کا چیئرمین پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر تو کوئی جان خلاصی ہو سکتی ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہ تو نہیں کر سکتے, لیکن اپنے اقدامات کی بدولت دیکھیں نا, آپ کی, میری, باقی قوم کی کوئی سمپتی ہوگی ایک سیکشن کی ان کے لیے. اس سمپتی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کرمنل ایکٹ کیا ہے تو ان کو اس پہ ایگزمپشن دے دینی چاہیے. اس کے لیے یا دوسرا راستہ ہے کہ وہ عدالت کو فیس کریں. وہ عدالتوں سے ٹائم نہ لیں, بلکہ عدالتوں کو, ان کو تو عدالتوں پہ اعتبار کرنا چاہیے. ان کو تو ہمیشہ عدالتیں ریلیف دیتی ہیں, اور ان کو چاہیے کہ بالکل عدالت سے وہ ریلیف کی بات نہ کرے, بلکہ اپنے جا کے کیس پلیڈ کریں, اپنی انوسنس پروو کریں. بسم اللہ. دوسرا راستہ پھر یہ ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں اب یہ سیاسی جماعتوں کے مینڈیٹ سے باہر ہے, یہ تلخیاں دور کرنا اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے, بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی خود کنسرن کوارٹرز کے ساتھ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اس میں کیا رول پلے کریں. ہمارے لیے تو خان صاحب کا ہمیشہ سے ویو یہ تھا, ہم 4 سال انہیں 5 سال انہیں یہ کہتے رہے کہ اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے اکٹھے چلنے کی ضرورت ہے, جو آج ساری قوم کہہ رہی ہے. ہم سب سے پہلے کہہ رہے تھے, ہم ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی چارٹر آف اکانومی کرو تبھی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. کیا جواب میں تھا؟ گالیاں, تسلسل سے گالیاں, جیلیں, زیادتی, سب کچھ ہوتا رہا. وہ ایک ماضی ہے, چھوڑیے, ساری قوم کو پتا ہے. لیکن اب سیاسی جماعتیں تو اس عمل کو پرنسپلی مانتی اور اپروو کرتی ہیں, لیکن خان صاحب کے جو اقدامات ہیں وہ کرمنل نیچر کے ہیں, وہ انویسٹیگیشن اور ٹرائل کی سٹیجز پہ ہیں. اس کے تو انیبلنگ انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ رستے وہی پیدا کر سکتے ہیں. ایک راستہ قوم سے معافی تلافی کا ہے, دوسرا راستہ
कोर्ट्स को फेस करके अपने आप को बेगुनाह साबित करने का है, और क्या रास्ता हो सकता तो कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के वसातत उस प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी जैसी जमात की तरफ से एक सीजन पॉलिटिशियन होने के नाते आपकी ख्वाहिश क्या है? क्या खान साहब को या उनकी पार्टी को आप चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल बैटल फील्ड के अंदर हों, सियासी मैदान में हों, इलेक्शन कंटेस्ट करें? उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात के वो जवाबदेही करें और वो अदालत में अपने आप को बेगुनाह साबित करें, बिल्कुल उनका हक है, वो पाकिस्तान की सियासत में आए। ठीक। और फिर पीपल्स पार्टी के कुछ अकाबरी ने तो ये भी कहा कि फिर उनसे इत्तेहाद भी हो सकता है। कि वो तो खैर ज़ैली बातें हैं ना कि जितनी चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल इशू है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शंस के उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात का उन्होंने जवाब देना है, वो अदालत में जाके दे, वो जहाँ भी फोरम्स हैं उनके ऊपर अपनी बेगुनाही साबित करें। इफ द कोर्ट्स एंड लॉ सेज कि ही इज इनोसेंट, बिस्मिल्लाह। उनकी अदम मौजूदगी में भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकता है कि क्यों नहीं? लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर तो मुल्क की सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, जो मैं बार बार एक ही लफ्ज, एक ही सवाल के गिर्द हम घूम रहे हैं, एक ही जवाब का मैं जवाब दिए जा रहा हूँ कि इसके लिए खान साहब को फैसला करना है और रास्ते उनके पास मौजूद हैं, वो क्या अडॉप्ट करते हैं ये वही जानते हैं, हमारी बात तो वो सुनने को तैयार ही नहीं। अच्छा कायरा साहब, अब लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है, क्या वो रिजर्वेशंस जो आप ही की वसातत से पता चला कि कंसर्न क्वार्टर्स तक भी पहुंचा दिए गए हैं, एड्रेस हुए हैं किसी हद तक, या आपको लगता है अभी हल तलब है ये मामला? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि पहुंचा दिए हैं कंसर्न क्वार्टर तक। क्या पीपल्स पार्टी ने लेकिन जी 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 हाँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई खबर आई होगी। आपने मेरा कहा तो मैंने अपनी ज़ात की हद तक कहा। अच्छा, गुजारिश ये है कि उस पर जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया था जमात ने कि वो जहाँ चाहे मुतल्लिका फोरम से बात करके पीपल्स पार्टी के ग्रीवांसेस को एड्रेस कराएं। अगले कुछ दिनों में हमारी पार्टी मीटिंग होने वाली है, इसमें जनाब आसिफ जरदारी साहब पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को ब्रीफ करेंगे, एतमाद में लेंगे कि उनकी क्या गुफ्तगू हुई है और क्या फैसले हुए हैं, फिर इसके ऊपर बात हो सकती है। अच्छा कायरा साहब, बुनियादी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात है किससे, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है किससे आपका? ये जब हमारी मीटिंग होगी उसके बाद बताएंगे। अभी ये सवाल रेज करने से कुछ और सवाल रेज होते हैं और फिर ये कॉम्प्लिकेशन होती है, इसीलिए हमारा फैसला ये है कि जब तक वो कोई फाइनल आउटकम सामने नहीं आ जाता इसके ऊपर हम बात नहीं। लेकिन ये तो बता सकते हैं आपके पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से ही है, पॉलिटिकल प्लेयर से ही है, या फिर नॉन नहीं, मैंने अर्ज किया ना कि बस जितना मैंने कहना था इस मसले में उतना मैंने कह दिया। अच्छा, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं सर, वेलकम करेगी पीपल्स पार्टी? बिल्कुल, हम उनको वेलकम करते हैं, हम उनको तो दावतें दे रहे थे, पहले भी कह रहे थे वापस आए, वो वापस आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो अपनी जमात को आके लीड करें, वो अपने मुल्क के अंदर अपनी सियासी जो ज़िंदगी है उसमें सियासी तौर पे पाकिस्तान को अपनी रहनुमाई फराहम करें। मियाँ साहब की वापस आने से आपको लगता है ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाले रिजर्वेशंस है ये दूर होंगे या बढ़ जाएंगे पीपल्स पार्टी के? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। लेकिन मियाँ साहब के आने से आपको लगता है कि अच्छी बात है, उनको वापस आना चाहिए, कंटेस्ट करना चाहिए? और फिर आपने तो, आपका बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन रहा है शहबाज साहब के साथ, बतौर मावने खसूसी भी आपने काम किया उनकी हुकूमत में, तो व्हाट डू यू लुक एट कि शहबाज साहब के साथ वर्किंग रिलेशन ज़्यादा अच्छा है पीपल्स पार्टी का, या मियाँ साहब के साथ हालात बेहतर होंगे? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। देखिए, ये डिपेंड करता है, अभी तो हम अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा कि हमारी जमातें क्या फैसला करती हैं, हालात क्या आते हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स वो है जो फ्यूचरिस्टिकली है, कुछ है जो ऑन द ग्राउंड आज की सूरत हाल के ऊपर फैसले होने हैं। तो ये ऐसी सूरत है, इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हाँ, एक फैसला हमारा है कि हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वो सबक सीखा हुआ है, जो गलतियां हमसे हुई हमने उनसे भी सबक सीखा है, और ये हमारा फैसला है कि हम रूल्स ऑफ द गेम के अंदर रहेंगे, हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे। पीपल्स पार्टी का ये फैसला है। ठीक। कायरा साहब, लास्टली जनवरी के आखिर में, क्योंकि तारीख तो अभी कोई नहीं आई है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के आखिर शेड्यूल के मुताबिक ये कि कोई जनवरी के आखिर की तारीख होगी इंतखाबात की, आपको लग रहा है ये रियलिस्टिक है या डिले हो सकते हैं इलेक्शंस? रियलिस्टिक है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। फलस्तीन की मजलूम जंगजू तंजीम हमास ने इसराइल पर तारीख का सबसे बड़ा हमला करते हुए 800 से ज्यादा इसराइलियों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि कई सौ जख्मी हैं।
یہ حماس کی بڑی کامیابی ہے کہ اس نے اسرائیل کے بہترین دفاعی اور انٹیلیجنس نظام کے ہوتے ہوئے اسے دھول چٹا دی ہے۔ اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد نہ صرف اسرائیل اور فلسطین بلکہ پوری دنیا میں جاسوسی کا نیٹ ورک رکھتی ہے، جسے دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی سمجھا جاتا ہے، لیکن خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر حماس نے کارروائی کی اور اسے اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ حماس کی اس کامیابی پر جہاں امت مسلمہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے، وہیں یورپ اور امریکہ میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کو اپنا لاڈلا ملک اسرائیل تڑپتا ہوا نظر آیا تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ وہ حماس کی جوابی کارروائی کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کر رہے ہیں، بلکہ ایسے ممالک بھی بول پڑے ہیں جن کا دنیا کے کسی معاملے میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، یعنی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جمہوریہ چیک جیسے ممالک جن کا عالمی کوئی کردار نہیں ہے، ایسی برازیل وغیرہ جو کبھی فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے اسرائیلی مظالم پر نہیں بولے، اس وقت یہ سب اندھے تھے۔ اب جب فلسطینیوں نے اپنا بدلہ لیا ہے تو ان سب کی بینائی جیسے لوٹ آئی ہے اور اسرائیل کو مظلوم اور حماس کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے اس حملے کی مذمت کر رہا ہے، جبکہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف رد عمل ہے ان مظالم کا جو اسرائیل 75 برس سے فلسطینی مسلمانوں پر ڈھا رہا ہے، اور پوری دنیا سب کچھ جانتے اور بوجھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کیے ہوئے نہ صرف تماشا دیکھ رہی ہے بلکہ انسانی حقوق کے نام نہاد ٹھیکیدار اسرائیل کی باقاعدہ پشپنائی بھی کر رہی ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے کے لیے وہ اسرائیل کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بھی دے رہے ہیں۔ امریکہ نے تو نہ صرف حماس کی طرف سے ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے بلکہ اس نے اسرائیل کو مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اب اس نے اسرائیل کی مدد کے لیے بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ $80 ارب کا اعلان پہلے ہی امریکہ کر چکا ہے، جبکہ انہیں یورپی ممالک کے لبرلز کو انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں، انہیں اسرائیلی بچے اور خواتین یاد آ رہی ہیں جو اس جنگ میں زخمی ہو گئے ہیں، لیکن انہیں کبھی وہ مائیں جو اپنے جواں بیٹوں اور ان کے بچوں پر بین ڈالتی وہ کبھی یاد نہیں آئیں، بلکہ ان لبرلز کو اب بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی، خوراک اور بجلی کی سپلائی لائنز کاٹنے پر انسانی حقوق یاد نہیں آئے ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ شب سے غزہ کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے ناکہ بندی کر دی ہے، جبکہ بجلی اور ایندھن کی فراہمی بھی روک دی ہے۔ آج اسرائیلی وزیر دفاع نے تصدیق کی ہے کہ غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی گئی ہے، جس کے دوران خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسرائیل نے غزہ کو بھی بجلی کی فراہمی منقطع کر دی ہے، جس سے اکثر علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیلی فوج رہائشی علاقوں پر بمباری کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایک ایسے اسکول کو بھی نشانہ بنایا جہاں 73,000 سے زائد افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ یہ سب عوام اور کارروائیاں نہ تو یورپی ممالک اور نہ ہی ان کے آشیرواد حاصل کرنے والے ممالک کو نظر آ رہی ہیں اور نہ ہی عالمی ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تاہم اس وقت جو صورتحال ہے اس کے بعد اسرائیل جس فل تھروٹل کے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اس پہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو ضرور ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔